बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो उन तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज एक कानून पास हुआ है। वो कानून था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023। उस कानून में क्या है और उसका फ़ायदा किसको होगा किसको नहीं होगा, इस पर भी आपसे बात करेंगे। बुनियादी तौर पर चूंकि वो बात हो रही थी कि जी नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो कानून साजी की गई है, इस पर भी आपसे बात करेंगे क्या उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। उसके साथ साथ समी इब्राहिम साहब की बाजियाबी के हवाले से आज केस ज़ेर समाअत था, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है उसमें भी आपसे बात करेंगे। और उसमें जज साहब जो हैं उन्होंने एक, मैं समझता हूँ जज से ज़्यादा अब उनको एक तफ्तीशी ऑफिसर का किरदार जो है वो भी कोर्ट को ही अदा करना पड़ रहा है। बदकिस्मती ये है। उसके साथ साथ एक कमीशन बनाया गया था ऑडियो लीक्स के हवाले से, जिसके सरबराह काजी फायज ईसा साहब थे। ये वफाकी हुकूमत ने कमीशन बनाया था। उसका मुस्तकबिल क्या है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में क्या गुफ्तगू हो रही है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी एहतजाज शुरू हो गया, उस पर भी आपसे बात करेंगे। और इस फिस्ताई हुकूमत के जो हथकंडे हैं वो अभी भी उसी तरह जारी हैं और लोगों पर वैसे ही तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों पर वैसे ही केस बनाए जा रहे हैं, लोगों को वैसे ही गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि कल एक खबर चल रही थी कि गजनफर चीना ग्रुप जो है वो शायद ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी राहें जुदा हैं और वो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई थी, क्योंकि इस किस्म के ऐलानात जो हैं वो गैर मुतवक्का नहीं है किसी भी जानिब से, तो उस पर भी आपसे बात करेंगे। और इमरान खान साहब का बाकायदा जो है वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज नाम जो है वो ECL में भी डाल दिया गया, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट है, ये क्या है। मेरे पास इसकी कॉपी मौजूद है, लेकिन आज इस पे बात की है जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जो है वो ये कहा है कि जी उनका ये कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सज़ाओं के खिलाफ नज़रसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा उनको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तसव्वुर होता था, दूसरी बार नज़रसानी या क्यूरेटिव रिव्यू की हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं है। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब को कौन बताए कि 184(3) में जो है वो आम आदमी को क्या रिलीफ मिलना होता है। रिलीफ जो है वो पाकिस्तान में 12 बड़े लोगों के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट है, इसमें बाकायदा कौमी असम्बली में और सेनेट में इसमें बहस हुई है, और जब ये सेनेट में पेश किया गया तो इस पर बहस जो है वो बराह रास्त नशर भी हुई है। और अब फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इससे अपील का हक मिल गया। उन्होंने आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये भी कहा कि सदर मुमलिकत चूँकि हर बिल वापस भिजवा देते थे, उन्होंने नज़रसानी के कानून की मंजूरी दी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जी माजी इस एक्ट के तहत माजी के किसी भी मुकदमे में नज़रसानी दायर की जा सकती है। अब ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब माजी के किसी मुकदमा में, अब चूंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं और जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है 184(3) में, तो वो नज़रसानी की जहां तक दायरगी की बात है तो वो ऑलरेडी अपना नज़रसानी का हक जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। मेरी अजहर सदीक साहब से भी इस हवाले से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि इस कानून से बहरहाल जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ जो हैं उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हक जो इसमें दिया जा रहा है ये हक वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। और फिर इसका जो निफाज का गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। इसमें यह है कि 184(3) के तहत जो फैसले होंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट से मोटर केसेस होते थे उसमें 60 डेज में रिव्यू पेटिशन या नज़रसानी की अपीलें जो है वो दाखिल की जा सकती हैं। और फिर एक और उसमें तब्दीली ये की गई है कि नए कानून के मुताबिक ये जो अपील फाइल होगी, रिव्यू पेटिशन फाइल होगी, इस पर फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच उस रिव्यू पेटिशन को समाअत करेगा। यानी नज़रसानी की दरखास्त का दायरा कार अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नज़रसानी की दरखास्त वही बेंच सुनता था जिसने फैसला किया होता था, लेकिन अब नज़रसानी की दरखास्त वो बेंच नहीं सुनेगा बल्कि उससे बड़ा बेंच सुनेगा।
بنیادی طور پر یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر قدغن لگانے کی ایک کوشش کی گئی تھی، اور وہ کوشش میں جو ہے آج کسی حد تک وفاقی حکومت جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے چونکہ کیس زیر سماعت ہے، اب فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم اپنا ہائی کورٹ میں سمیع ابراہیم صاحب جو ہے ان کے حوالے سے بھی کیس زیر سماعت تھا۔ اب سمیع ابراہیم صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو بہرحال اغوا کیا گیا، تو اس کے آج پھر کورٹ میں سماعت ہی ہونی تھی، ایک تو جو فینسنگ رپورٹ پیش ہونی تھی جو پیش ہوئی، تو آج پھر یہ کہا گیا کورٹ کی جانب سے کہ جس جگہ سے وہ لاپتہ ہوئے ہیں اس کے آس پاس کے رستے میں جو بھی سی سی ٹی وی کیمرے یا سیف سٹی کیمرے تھے ان کو دیکھا ہے آپ نے۔ اب یہ کوشچن ہو رہے ہیں، آج ایک ایس ایس پی اور ڈی ایس پی پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو دیکھا ہے لیکن ان کے جو نمبر ہیں وہ نہیں پڑھے جا سکتے نا، یعنی بغیر کسی کوئی پازیٹیو جس کو ہم پروگریس رپورٹ کہتے ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ پولیس نے آج ریکارڈ پیش کیا۔ تو پھر آج فاضل جج صاحب جو تھے انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں پولیس کو نا کہ ایک تو جہاں ان کا لاسٹ ٹائم موبائل جو ہے وہ آف ہوا ہے اس جگہ کی لوکیشن چیک کریں، وہاں کے جو متعلقہ ایس ایچ او ہیں ان سے رابطہ کریں، وہاں جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ ان کو بھی چیک کیا جائے فوٹیجز کو۔ تو اب بنیادی طور پر یہ تمام تر جو کام ہے یہ پاکستان میں چونکہ میٹر پولیس کے پاس ہے تو یہ پولیس کی بنیادی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام تر اقدامات کرے جو اس ان کی گمشدگی کے حوالے سے یا ان کے اغوا کے حوالے سے جو بھی ایویڈنس جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، اکٹھی کی جا سکتی ہیں، وہ کی جائیں۔ لیکن اب پولیس نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ جیسے سرائکی میں کہتے ہیں گھونگنوں تو مٹی لاہمن، تو پولیس نے وہ روایتی جو جیسے مکھی پر مکھی ماری جاتی ہے تو وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی، لیکن جو فاضل جج صاحب تھے انہوں نے اس رپورٹ سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ ایک میں سمجھتا ہوں تفتیشی آفیسر کا جو کام ہے وہ بھی آج فاضل جج صاحب نے کیا اور کہا ہے کہ جی آپ ان خطوط پر انویسٹیگیشن کریں۔ بنیادی طور پر یہ کام جو ہے یہ ہوتا تفتیش کرنے والے اداروں کا یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، لیکن وہ یہ رہا ہے کہ اب ججز کو جو ہے اس سطح تک آنا پڑ گیا ہے کہ وہ اب انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ حالانکہ بہت ساری ججمنٹس اس پر موجود ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں پولیس میں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کورٹس مداخلت نہیں کرتی، لیکن اب کورٹس کو خود کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ اس اینگل سے اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ سمیع ابراہیم صاحب جو ہے ان کا وفاقی دارالحکومت میں سے اس طرح اٹھایا جانا بہرحال ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ باتیں دو ہی ہیں، یا تو سمیع ابراہیم صاحب کو ان لوگوں نے اٹھایا جن کے بارے میں پاکستان میں کوئی بات نہیں کرتا، جن کے بارے میں کوئی بولنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کا نام لیا جائے، یا پھر ہمارے ادارے اتنے نااہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے جرائم جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ لیکن پہلی بات جو ہے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں درست ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت پر تنقید کے حوالے سے اور کھل کے بولنے کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، اور ان کا یہ بولنا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ تو سمیع ابراہیم صاحب اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ جلد اپنے گھر والوں کے بیچ ہوں، میں دعا گو ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی، چونکہ سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت تھا، کیس دوسرا تھا، لیکن اس میں یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بھی ڈسکس ہوا۔ پھر ہوا یہ تھا کہ چونکہ بہت ساری آڈیو لیکس آئی تھی تو حکومت نے اس میں ایک بددیانتی یہ کی کہ ایک بینچ تشکیل دیا، کمیشن تشکیل دیا جس کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ وہ 3 رکنی بنیادی طور پر کمیشن تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو کسی کمیشن میں ڈالا جاتا ہے تو ایک روایتی جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کی جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ حکومت کی اپنی بدنیتی تھی تو اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، بینچ بنا دیا، کمیشن بنا دیا گیا اور پھر اس کمیشن نے کام بھی شروع کر دیے۔ تو آج پھر اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ایک اور کیس کی سماعت میں پھر یہ گفتگو بھی ہوئی، اور فاضل چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے آڈیو لیکس کمیشن میں ہمارا حکم نامہ پڑھا ہوگا، ہم نے کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا، عدالت نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی انہوں نے بات کی ہے کہ خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔ اب یہ خفیہ ملاقاتیں کس کی ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کیوں ہیں، ان کی غرض و غایت کیا ہے، ان ملاقاتوں کو ایجنڈا کیا ہے، یہ سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے وہ لوگ جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں
اور اس حکومت کے بیانیے کی ترویج کے لیے وہ دامے درمے سخنے ہر حوالے سے ساتھ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے فاضل چیف جسٹس جو ہیں ان کے پاس یقیناً اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہوگی کہ کسی کی کسی شخص سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے، تو آج انہوں نے وہ ڈسکلوز کر دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کاشن دے دیا کہ آپ خفیہ ملاقاتوں میں جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تاریخی ایکسیڈنٹ ہے کہ چیف جسٹس صرف ایک ہی ہوتا ہے، ہم نے میمو گیٹ، ایبٹ آباد کمیشن اور شہزاد سلیم قتل کیس کے کمیشنز کا نوٹیفیکیشن دیکھا ہے۔ تمام جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کی مرضی سے کمیشن تشکیل دیے جاتے ہیں، کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو باقاعدہ طریقہ کار سے آئیں۔ میں خود پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دوں گا، لیکن کسی اور جج سے تحقیقات کرائی جا سکتی ہیں۔ تو آج مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ تو میں خود نہیں ہوں گا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اب ایسے چلے گا نہیں، کسی اور جج سے میں تحقیقات کرا سکتا ہوں، اور پھر یہ سیاسی پارا معیشت اور امن و امان کو بہتر نہیں کرے گا، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا۔ تو اب یہ جو آبزرویشن ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے اور حکومتی بدنیتی کو سامنے رکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ آئندہ جو بھی اس کی کمیشن کے حوالے سے وہ کیس جو عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہے، تو شاید یہ کمیشن جو ہے اس کا بھی مستقبل وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں تمام تر ریاستی وسائل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، جبری طور پر لوگوں کو گمشدہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کی وفاداریاں گن پوائنٹ پر تبدیل کی جا رہی ہیں، آڈیو ویڈیو کا مکروہ اور غلیظ کھیل جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ تو ایک وہ آ رہی تھی کہ جی غضنفر چھینا صاحب جو ہیں وہ چونکہ ان کا ایک گروپ ہے، اور ان کے حوالے سے کل اور پرسوں 2 دن سے خبریں تھیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ تو کل پھر کل میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جو ہے اس میں میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ کہیں نہیں چھوڑ رہے۔ تو کل شاید اداروں کو یا کچھ لوگوں کو ان کی طرف سے واضح پیغام دے دیا گیا تھا کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج غضنفر چھینا صاحب جو ہیں ان کے ڈیرے پر اور ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا، پولیس کی بھاری تعداد جو ہے انہوں نے ان کی تلاشی بھی لی ہے، اور بھی وہ لوگ جو ان کے گروپ میں شامل تھے ان کے بھی گھروں اور ڈیروں پر تلاشیاں لی جا رہی ہیں، وہاں ریڈ کیے جا رہے ہیں، پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، رات کو بھی دن میں بھی لیڈیز پولیس جو ہے ان کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر بھی تلاشی لی جا رہی ہے۔ تو اب یہ تمام تر پاکستان میں جو اقدامات ہیں، پاکستان کی عدالتیں شاید سو رہی ہیں، اس طرح سے فیصلے نہیں آ رہے جس طرح سے آنے چاہیے، لیکن دنیا بہرحال اس کو دیکھ رہی ہے۔ پہلے اقوام متحدہ میں بھی اس پر آواز اٹھائی گئی، امریکہ میں بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، برطانیہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور بھی بہت سے یورپین کنٹریز میں باتیں ہو رہی ہیں، اس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اب اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی احتجاج شروع ہو گیا۔ میرے ایک دوست ہیں، میری آج ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہر ہفتے جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ ناروے میں احتجاج کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ فوٹیجز بھی بھیجی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ناروے میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس سطح پر احتجاج نہیں ہو رہا۔ حکومت نے تمام تر طاقت جو ہے وہ جھونک دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا، لوگ جو ہیں وہ تقریباً انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح حالات جو ہے وہ بہرحال تبدیل نہیں ہوں گے۔ عمران خان جو ہے شاید اس سے زیادہ مقبول ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان صاحب کے متعلق میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ مرد آہن ہیں، وہ فائٹر ہیں، وہ فائٹ کرنا جانتے ہیں، اور وہ کسی بھی مطلب ہے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرحلے پر انہوں نے کمزوری کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا۔ تو پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ جی میں یہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کیونکہ انہیں آفر کی گئی تھی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت کی جانب سے کہ آپ 2-4-6 ماہ کے لیے جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر بعد میں آ کے آپ سیاست کر لیجیے گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو آج وفاقی کابینہ کی منظوری سے عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیا گیا۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ پتہ نہیں کتنے نالائق لوگ ہیں جو فیصلے کرنے والے بیٹھے ہیں کہ وہ شخص جو خود کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا، آپ نے اس کا اور اس کی اہلیہ کا نام جو ہے وہ ڈال دیا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں۔ تو ایک بندہ جانا ہی نہیں چاہ رہا، تو آپ اس کا ایک فیوٹائل ایکسرسائز جو ہے وہ اداروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ آپریشن کب تک رہے گا اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات جو ہے وہ بہرحال
نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام تر ریاستی جبر اور طاقت کے استعمال کے باوجود ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔